बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। असलम बड़ा उदास था। जाने क्यों उसे महसूस होने लगा था कि जेल से रिहा होकर वो यास्मीन से कभी नहीं मिलेगा। वो कहाँ जाएगा, फिर कोई उसे कोठे में आने भी देगा या नहीं। जेलर ने असलम को गमगीन देखकर कहा, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? क्या घर याद आ रहा है? घर तो कोई भी नहीं और इसीलिए उदास हूँ। सोचता हूँ रिहाई का क्या फायदा जब कहीं कोई ठिकाना ही नहीं। इससे तो बेहतर है कि जेल में ही रहूं। जेलर ने हमदर्दाना लहजे में कहा, तुम शरीफ खानदान के नौजवान हो असलम। मैं जानता हूँ कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। आखिर ये घर भी तुम्हारा है। तुमने मेरी बच्ची की जान बचाकर मुझे भी खरीद लिया। तुम अगर चाहो तो जेल से रिहा होने के बाद यहाँ रह सकते हो। मैं तुम्हारी मुलाजमत का भी बंदोबस्त करूंगा। उसके बाद अगर तुम चाहो तो जहाँ चाहे जा सकते हो। असलम ने तशक्कुराना नजरों से जेलर को देखकर कहा, आपकी पहले ही मुझ पर बड़ी मेहरबानियां हैं। मैं आपके एहसानों का बदला सारी उम्र नहीं चुका सकूंगा। जेलर ने चाय की प्याली मेज पे रखी। तुम्हारा मुझ पर एक एहसान इतना बड़ा है कि मैं उम्र भर भी कोशिश करूं इसका बदला नहीं चुका सकता। इतने में यास्मीन अंदर आई। उसने सब स्वेटर पहन रखा था और चेहरा सर्दी से लाल हो रहा था। धूप में आकर उसका खूबसूरत चेहरा तरोताजा फूल की तरह शगुफ्ता दिखाई देने लगा। उसने असलम की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, कहिए क्या हाल है असलम साहिब? शुक्रिया, खुदा का शुक्र है। यास्मीन ने अपने बाप से कहा, डैडी जरा अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ। हम दोनों को बाजार से कुछ चीजें खरीदनी हैं। दोपहर तक वापस आ जाएंगी। जरूर जाओ बेटी, मगर दोपहर के खाने पर जरूर पहुंच जाना। डोंट वरी डैडी। यास्मीन ने जाते जाते चोर आंख से असलम की तरफ देखकर जेरे लब मुस्कुराकर चली गई। थोड़ी देर के बाद असलम अभी वहां से उठकर वापस अपने काम पर दूसरे कैदियों में चला आया। योमे आज़ादी आया तो जिस दिन दूसरे कैदियों की बाकी मानदा सजाएं मुआफ हुई, उनमें से असलम भी शामिल था। असलम को बड़ी खुशी हुई। उसने कैदियों का लिबास उतारकर अपनी वही पुरानी कमीज पतलून पहनी और मसरूर चेहरा लिए आजाद होकर जेल के दरवाजे से बाहर आया। बाहर दूसरे कैदियों के लवाहकीन उन्हें लेने के लिए फूलों के खाल लेकर आए थे, मगर असलम को लेने कोई भी न आया। और आता भी कहाँ से? असलम का तो कोई इस शहर में नहीं था। वो उदास होकर बाहर वाले बाग में बैठा रहा। फिर उठकर एक सैलून में गया, शेव बनाई, कपड़े पहने और बाहर सड़क पर आया। यहाँ से वो सीधा यास्मीन के मकान में गया। यास्मीन लॉन और बरामदे में कहीं भी न थी। उसने बरामदे में जाकर घंटी बजाई। यास्मीन नमूदार हुई। उसने असलम को बिल्कुल ही न पहचाना। बोली, आपको किससे मिलना है? असलम ने मुस्कुराकर कहा, यास्मीन से। अब यास्मीन ने असलम की आवाज पहचान ली। खुशी से उसकी चीख निकल गई। असलम, तुम? मैं नहीं हूँ क्या? मेरे खुदा, तुम आजाद हो गए। डैडी कल ही कह रहे थे कि असलम का नाम भी आया है। तुम कितने प्यारे लग रहे हो असलम। मालूम होता है तुम कभी कैदी नहीं रहे। असलम ने कहा, मैं तो अब भी कैदी हूँ। वो कैसे? पहले तुम्हारे वालिद का था, अब तुम्हारा हूँ। यास्मीन और असलम दोनों हंस पड़े। यास्मीन ने असलम का हाथ थामा, उसे अंदर अपने कमरे में ले गई। अब तुम आजादी से इस घर में फिर सकते हो। जानते हो, डैडी ने कहा है असलम, ये घर तुम्हारा है। तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकते हो। असलम ने यास्मीन की गर्दन पर उंगलियां फेरते हुए कहा, मैं तो तुम्हें अपने घर ले जाने की फिक्र में हूँ। यास्मीन शर्माकर बोली, वो दिन भी आएगा। अच्छा बताओ, चाय बनाऊं या कॉफी? कॉफी, गुड। कोची के लॉन में बैठकर उन्होंने कॉफी पी। यास्मीन असलम के लिए सिगरेट लाने अपने डैडी के कमरे में गई। असलम लान की धूप में बैठा कितनी देर तक उन झाड़ियों को देखता रहा जहां उसने यास्मीन के जिस्म में से सांप का जहर चूस कर थूक दिया था। यहाँ से उसे वो इंटू का चबूतरा भी नजर आ रहा था जिस पर बैठकर उसने पहली बार यास्मीन को देखा था और फिर रोज देखा करता। इतने में यास्मीन सिगरेट का डिब्बा लेकर ही आ गई। असलम, तुम सिगार नहीं पिया करते? नहीं, वो कड़वे ज्यादा होते हैं। अंदर सिगार भी पड़े थे। कोची के गेट में यास्मीन के डैडी दाखिल हुए। उन्होंने लॉन में आकर असलम को मुबारकबाद दी। मुबारक हो असलम, मुझे बड़ी खुशी हुई है, तुम आजाद हो गई हो। खुदा का शुक्र है, वैसे इसमें आपकी मेहरबानियां भी शामिल हैं, वरना मैं इस लायक नहीं था। जेलर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। तुम यकीनन इस लायक थे कि तुम्हारी सजा मुआफ कर दी जाती। तुम्हारी शराफत
اور مخلصی کا بہت مداح ہوں۔ آپ کی عالی ظرفی ہے۔ جیلر نے یاسمین سے کہا۔ یاسمین اسلم کو کافی پلائی۔ ہاں ڈیڈی، آپ کے لیے بھی بناؤ؟ بنا دو، آج موسم بڑا خوشگوار ہے۔ اس کے بعد کئی ایک موضوعات پر باتیں ہوتی رہی۔ اسلم کچھ اداس تھا اور کسی وقت ایک گہری سوچ میں گم ہو جاتا۔ یاسمین نے اسلم کے اس موڈ کو بھانپ لیا۔ جیلر نے بھی کچھ محسوس کرتے ہوئے پوچھا، تم اپنا سامان لے آئے ہو نا؟ میرا سامان تھا ہی کیا، تمہارے کپڑے وغیرہ؟ جی ہاں، کپڑے تھے، گھڑی تھی، یہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جیلر نے کہا، اسلم بیٹا، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس گھر کو بھی تم اپنا گھر سمجھو، جب تک چاہے یہاں رہو۔ مجھے خوشی ہوگی کہ میں تمہاری خدمت کر رہا ہوں۔ اسلم نے شرمندہ ہو کر کہا، بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، اور پھر ہو سکتا ہے آپ کے عزیز و اقارب اس بات کا برا مانے کہ ایک اجنبی شخص جو کل تک جیل میں قیدی تھا آپ کے ہاں رہ رہا ہے۔ جیلر ہنس پڑا۔ کیسی باتیں کرتے ہو بیٹا؟ اول تو میرے یہاں عزیز و اقارب ہی کوئی نہیں، اور اگر ہوں بھی تو کسی کو میرے معاملات میں دخل دینے کی کیا پڑی ہے؟ بس اب تم چپکے سے یہاں رہ جاؤ، آخر تم کہاں مارے مارے پھرو گے؟ یاسمین، جی ڈیڈی۔ اسلم کو میرے ساتھ والا کمرہ خالی کرا دو اور وہاں ملازمہ سے کہہ کر اس کے لیے ضروری سامان رکھو، اور میں کل ہی تمہاری نوکری کی کوشش کروں گا۔ جب نوکری مل جائے گی اور تمہارے پاس کچھ اثاثہ جمع ہو جائے گا تو بے شک جہاں جی چاہے چلے جانا، لیکن اس کمپلسری کی حالت میں تمہیں دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ اچھا بھائی یاسمین، ملازمہ سے کہو کھانا لگاتے بھوک نے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یاسمین نے ملازمہ کو آواز دی اور جیلر اور اسلم اٹھ کر اندر چلے گئے۔ اسلم نے جیلر کے ہاں رہنا شروع کر دیا۔ وہ یاسمین سے اس قدر قریب ہو گیا تھا کہ جب اور جس وقت چاہے اس سے ملاقات کر سکتا تھا، اس سے باتیں کر سکتا تھا۔ اسلم بے حد خوش تھا کہ آخر اس نے یاسمین کا قرب حاصل کر لیا ہے۔ یاسمین کو بھی اسلم کے وہاں رہ جانے کی ازحد خوشی تھی۔ وہ سہ پہر کو اگٹھے بیڈمنٹن کھیلتے، شہر میں سیر کو جاتے، سینما دیکھتے، ہوٹل میں جا کر کافی پیتے۔ وہ دونوں آپس میں بڑے گل مل گئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے لگے تھے اور ایک دوسرے کی کمزوریوں سے واقف ہو گئے تھے۔ یاسمین کو بخوبی علم ہو گیا تھا کہ اسلم اپنے ماضی کا ذکر سننا کبھی پسند نہیں کرتا، چنانچہ اس نے اس کے ماضی کی کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسلم بھی اپنے ماضی کی تلخ یادوں کو زیادہ سے زیادہ فراموش کرنے کی صحیح کر رہا تھا۔ وہ کبھی اپنی کوٹھی کی طرف نہیں گیا تھا، نہ اس نے نجمہ کی کوٹھی کا کبھی رخ کیا تھا، اور نہ ہی کبھی کنگز کلب میں داخل ہوا تھا۔ ایک دو بار پرویز کو اس نے دیکھا۔ پرویز نے اسے بلانا بھی چاہا، مگر اسلم نے اس قدر بے روحی سے کام لیا کہ پرویز اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اسلم کو سارے واقعات معلوم ہو چکے تھے، یہ کہ اس کے والد نے غبن کرنے کے بعد مفرور ہو گیا اور اس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہے۔ نجمہ قتل ہو گئی تھی اور اس کے قاتل کا بھی آج تک سراغ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کی والدہ اللہ پاک کو پیاری ہو چکی تھی، مگر اسے ان کی قبر کا علم نہیں تھا، ورنہ وہ ماں کی قبر پر ضرور جاتا۔ سلمہ کی اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کس حال میں ہے اور کہاں ہے۔ اسلم نے ان واقعات کو معلوم کرنے کے بعد اس باب کو بند کر دیا اور کبھی بھول کر بھی ان لوگوں کو یاد نہیں کیا تھا جن کی وجہ سے اس کا گھر تباہ و برباد ہوا تھا۔ ان دنوں اسلم کا ایک دوست ارشد تھا جو ایک فرم میں ملازم تھا۔ ارشد سے اسلم کی ملاقات شہر کے ایک بڑے ہی خوبصورت ہوٹل میں ہوئی۔ ارشد عاشق مزاج آدمی تھا اور شراب کا بھی رسیا تھا۔ وہ بیک وقت کئی ایک عورتوں سے عشق کر رہا تھا اور اپنی ساری کمائی ان چیزوں پر خرچ کر رہا تھا۔ ویسے ارشد دل کا بڑا اچھا، صاف کو دلچسپ اور دیانتدار آدمی تھا۔ وہ اسلم کے تمام واقعات سے باخبر تھا، مگر اس کی بڑی عزت کرتا۔ اسے معلوم تھا کہ اسلم یاسمین سے محبت کر رہا ہے اور شادی کا خواہش مند ہے۔ وہ اسلم کا ہمراز بن گیا تھا۔ وہ یاسمین کا بڑا احترام کرتا تھا اور کبھی کبھی وہ تینوں اگٹھی بیٹھ کر کافی پیا کرتے یا سینما دیکھنے چلے جایا کرتے۔ ارشد کے ماں باپ دلی میں مقیم تھے اور ارشد اس شہر میں بالکل اکیلا رہتا۔ ایک ہوٹل میں اس نے کمرہ لے رکھا تھا جہاں وہ رات گئے جاتا اور بستر پر گر کر پڑ رہتا۔ ایک دن ارشد اسے اپنے دوست کی کوٹھی پر لے گیا جس نے اپنی ولایت جانے کی خوشی میں دوستوں کی الوداعی پارٹی کر رکھی تھی۔ وہاں شراب اور رقص کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ رات کے تک اس کوٹھی میں شراب کا دور چلتا رہا اور طوائف کا مجرا ہوتا رہا۔ یہاں ارشد نے اسلم کا تعارف ستارہ نامی ایک خوبصورت لڑکی سے کروایا۔ ستارہ پیشہ ور لڑکی تھی اور رات کو اپنا دھندا کرتی۔ اسلم کو ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن ارشد نے اسے بتایا ستارہ بڑی ہوشیار لڑکی ہے۔ سب سے بڑھ کر اس میں یہ خوبی ہے کہ اس کے پاس بعض ایسی لڑکیاں موجود ہیں
جو حسن و خوبصورتی اور شباب میں اپنی ثانی نہیں رکھتی۔ یہ اونچے طبقے کی لڑکیاں تو برف کی طرح سرد ہوتی ہیں۔ خدا کی قسم ستارہ کے پاس ایسی ایسی لڑکیاں ہیں کہ ہمالیہ کی برف پر نظر ڈال دیں تو وہ بھی پگھل جائے۔ اسلم یوں ہی مسکراتا رہا۔ پارٹی ختم ہوئی۔ ارشد ستارہ سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے اسلم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے ہوٹل میں آیا۔ اس نے اسلم کو اس کی کوٹھی پہ چھوڑ دیا۔ ایک ہفتے کے بعد دونوں کی پھر ملاقات ہوئی۔ ارشد نے کہا، اگر ہوائی کے گرم ابلتے چشمے کو دیکھنا چاہتے ہو تو آج رات میرے ہوٹل میں آ جانا۔ اسلم نے پوچھا، وہاں کیا ہوگا؟ وہی جو اس سے پہلے تم نے کبھی دیکھا نہ ہوگا۔ میں نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ وہاں کیا ہوگا۔ بے معنی قسم کی جاہل آوارہ لڑکیوں کا مجمع ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ ارشد نے اسلم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، آخر تمہیں آنے میں کیا حرج ہے؟ کوشش کروں گا۔ لیکن رات کو اسلم ارشد کے ہوٹل میں پہنچا۔ ارشد اپنے کمرے میں موجود تھا۔ سرما کا چل چلاؤ تھا۔ دن کو لوگ بھی دھوپ اور چھاؤں کے سنگم میں چلا کرتے، مگر رات کو بدسور سردی ہو جایا کرتی۔ ارشد نے کمرے میں ہیٹر لگا رکھا تھا۔ میز پر شراب کی بوتل کھلی تھی اور ایک کھلے بالوں والی خانہ بدوش لڑکی ارشد کے پاس بیٹھی اس کے ساتھ مل کر شراب پی رہی تھی۔ اسلم کو اس منظر سے کچھ کراہیت محسوس ہوئی، لیکن وہ اندر جا کر بیٹھ گیا۔ ارشد نے اس کے لیے ایک پیگ بنایا۔ اسلم آہستہ سے وسکی پینے لگا۔ وہ خانہ بدوش لڑکی اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی اور ارشد کی طرف دیکھ دیکھ کر بار بار مسکرا رہی تھی۔ تمہارا دوست بڑا شریف آدمی لگتا ہے، ارشد نے اس لڑکی کے ایک دھپ جما کر کہا۔ ارے معلوم کیا ہوتا ہے، وہ تم ہم سب سے زیادہ ہی شریف آدمی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں دو برقع پوش اور لڑکیاں آئی۔ انہوں نے اندر آتے ہی برقعے اتارے اور صوفے پر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گئی اور سگریٹ پینے لگی۔ دونوں دبلی اور زرد رو لڑکیاں تھیں اور ان کے چہرے بگڑے سے تھے۔ اب باقاعدہ طور پر شراب کا دور چل پڑا۔ جب سب لڑکیوں کو نشہ چڑھا تو وہ خرم مستیاں کرنے لگی اور ارشد نے فحش مذاق شروع کیا۔ اسلم نے دوبارہ وسکی نہیں پی، وہ پوری ہوش و خاص میں تھا۔ ایک لڑکی اس پر گری اور باہیں گلے میں ڈال کر بلائیں لینے لگی۔ اسلم نے اس کے بازو اپنی گردن سے الگ کیے۔ لڑکی نے منہ بنا کر کہا، تم مرد ہو یا کیا ہو؟ ارشد نے اس لڑکی کی چوٹی کھینچ کر کہا، بکواس بند کرو کمینی عورت۔ لڑکی نے ہلکی سی چیخ مار کر اپنی چوٹی ارشد کی گرفت سے چھڑائی اور دوسری لڑکی سے بولی، کیا تمہارے دوست کو ہم پسند نہیں؟ ارشد نے کہا، کچھ ایسی ہی بات معلوم ہوتی ہے۔ خانہ بدوش لڑکی نے مسکرا کر کہا، اگر یہ نیلم کو دیکھ لے تو غش کھا کر گر پڑے۔ ارشد نے نعرہ لگا کر کہا، ہائے نیلم! توبہ، نیلم کا تو سارے ملک میں جواب نہیں۔ وہ تو دیوی ہے، دیوی۔ صوفیہ لورین ہے، وہ صورت نہیں ایٹم بم ہے، یوری گاگارین ہے۔ اسلم کے دل میں خواہ نیلم کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ پھر اس نے اس خیال کو ذہن سے نکالا۔ اب سب نے مل کر کھانا کھایا۔ ارشد لڑکیوں سے خرام مستیاں کرنے لگا۔ اسلم نے اجازت دی اور وہاں سے نکل کر باہر آیا۔ سڑک پر آ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر سیدھا گھر آیا۔ ایک ہفتے بعد ارشد نے اسلم کے کان میں یوں ہی سحر پھونکا، یار سنا ہے ستارہ کے ہاں قاہرہ کی ایک بڑی خوبصورت لڑکی آئی ہے، کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں دریائے نیل کے کنارے کلوپترا کے بعد آج تک ایسی حسین لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ اسلم نے پوچھا، وہ لڑکی ان لوگوں کے ہاتھ کیسے آئی؟ ارشد نے ہنس کر کہا، ارے تمہیں نہیں معلوم، ان لوگوں کا جال بڑی دور دور تک پھیلا ہے۔ یہاں تو راتوں رات سوڈان سے ایک لڑکی آتی ہے اور صبح کو اس کا سودا کر کے ہانگ کانگ روانہ کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم پولیس کو اطلاع کر دیں، ٹھیک ہے، مگر ثبوت کوئی نہیں۔ ان لوگوں کے اڈوں پر کئی بار چھاپے پڑ چکے ہیں، مگر سوائے چند ایک لڑکیوں کی گرفتاری اور بعد ازاں ضمانت پر رہائی کے اور کوئی نتیجہ نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے اگر تم تیار ہو جاؤ تو آج رات ستارہ کے اڈے پر جا کر نیل کی شہزادی کے درشن کیے جائے۔ اسلم نے کہا، میرا دعویٰ ہے وہ لڑکی نیل کی وادی کی کبھی نہیں ہو سکتی، یوں ہی ادھر ادھر سے کوئی پکڑ لائے ہوں گے۔ یہی دیکھنے کے لیے تو ہم جا رہے ہیں۔ اسلم راضی ہوا، محض یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مصر کی لڑکی یہاں کیسے آ سکتی ہے، اور وہ بھی پیشہ ور عورت کے روپ میں۔ رات کو ارشد گاڑی لے کر آیا۔ اسلم اس میں سوار ہوا۔ گاڑی شہر سے باہر کے علاقے میں آئی۔ سردی کی وجہ سے کھیتوں میں دھند پھیلی ہوئی تھی اور مکانوں کے ارد گرد دھواں منڈلا رہا تھا۔ ارشد نے کھیت کے کنارے کھڑے تنہا مکان کے باہر گاڑی روکی۔ یہ علاقہ بڑا گندا علاقہ تھا اور کھیتوں میں غلیظ پانی کھڑا تھا۔ آس پاس کتے بھونک رہے تھے۔ ارشد اسلم کو لے کر اس مکان کے اندر داخل ہوا۔ پہلے کمرے میں ایک ادھیر عمر کی عورت نے ارشد کا خیر مقدم کیا۔ ارشد نے اسلم کا تعارف کروایا۔ عورت نے پان پیش کیے۔ ارشد نے کہا، سردی بڑی ہے اماں، پہلے چائے پلواؤ۔ ابھی بنواتی ہوں بیٹے۔ وہ عورت باہر چلی گئی۔ ارشد نے اسلم کو بتایا کہ وہ عورت اس کبھا کھانے کی مصطلح ہے۔
اس کے زیر نگی کچھ 70 کے ہی قریب عورتیں پیشہ کما رہی ہیں۔ ادیر عمر کی عورت نے خوب زیور پہن رکھے تھے اور چہرے پر ایک بھی جھڑی کا نشان نہ تھا۔ ارشد نے کہا، دیکھا اس عمر میں بھی کتنی جوان لگتی ہے۔ میاں بے فکری ہے، بے فکری، لعنت ہے ایسی صحت پر۔ تم اب پند و نصاحت چھوڑو اور یہ دیکھو کہ پردہ کیوں کر اٹھتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت واپس آئی۔ خادمہ نے چائے کا ٹرے اٹھا رکھا تھا، چائے پی جانے لگی۔ باتوں ہی باتوں میں ارشد نے پوچھا، اماں ہم تو اب تمہارے ایک نگینے کی بڑی دھوم سن کر یہاں آئے ہیں۔ کون نگینہ؟ مصر کی شہزادی، نیل کی رانی۔ عورت مسکرائی، ارے بیٹا تم ذرا لیٹ آئے ہو، اسے ابھی ابھی ایک جگہ بھیج دیا ہے۔ ارے اماں تم نے تو ظلم کر دیا ہم پر۔ ارشد نے زمین پر پاؤں مار کر کہا، عورت نے پان پیش کیا، اب کیا ہو سکتا ہے، ذرا پہلے آتے تو وہ یہیں تھی۔ اسلم کا اس فضا میں دم گھٹا جا رہا تھا۔ اس نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کہا، پھر صحیح اب چلتے ہیں۔ عورت بولی، لو پان کھاؤ، اتنی جلدی بھی کیا ہے، دوسرا مال دیکھ لو، خیر سے ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ ارشد نے کہا، ہاں ہاں اسلم اب آئے ہیں تو خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہیے، گنگا بہہ رہی ہے، ایک چلو بھر ہی لینا چاہیے۔ عورت نے مسکرا کر اٹھتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، لو تم یہاں ٹھہرو، میں لڑکیوں کو بھیجتی ہوں۔ ارشد بھی صورت کے ساتھ اٹھا۔ اسلم نے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں ذرا اس سے بات کر لوں۔ ارشد عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اسلم کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ ڈیوری کے ساتھ ہی مختصر کمرہ تھا، زمین پر چاندنی بچھی تھی، کونے میں پرانے سے میلے میلے صوفے لگے تھے، دیوار پر ایک نیم اریا اور عورت کی تصویر لگی تھی۔ باہر جا کر ارشد نے عورت کو سمجھایا کہ اس کا دوست نیا نیا شکاری ہے، بڑا شرمیلا ہے، زیادہ لڑکیوں کو دیکھ کر گھبرا جائے گا، بہتر یہی ہے کہ اسی کمرے میں ایک لڑکی بھجوا دی جائے، میں دوسرے کمرے میں بیٹھ جاؤں گا، جیسے تمہاری مرضی۔ ارشد نے عورت کو 10 کے 4 نوٹ دیے۔ عورت نے خوش ہو کر نوٹ پکڑے اور ارشد کو لے کر ایک دوسرے کمرے میں چلی گئی، جس کمرے میں اسلم بے چینی سے بیٹھا دونوں دیوار کو تک رہا تھا۔ اس کے ساتھ والے تیسرے کمرے میں سلمہ عرف نیلم بستر پر نیند دراز چائے پی رہی تھی۔ اس کے سر میں معمولی سا درد تھا۔ ارشد نے عورت کو خاص طور پر تاکید کی تھی کہ اس کے دوست کے پاس نیلم کو بھجوا دیا جائے، کیونکہ ان سب لڑکیوں میں نیلم ہی ایک ذرا پڑھی لکھی اور جسم کی اچھی لڑکی تھی۔ نیلم کی روحانی صحت 0 کے برابر تھی، مگر اس کا جسم یہاں رہ کر بڑھ گیا تھا اور وہ بوجھل ہو گئی تھی۔ ایسی عورتوں کو عیاش آدمی بہت پسند کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ نیلم ان لڑکیوں میں صوفیہ لورین کے نام سے مشہور تھی۔ عورت نے نیلم کے کمرے میں جا کر اسے تیار ہو جانے کو کہا۔ نیلم نے منہ بنا کر کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، بکواس بند کرو، گڑی تو گڑی کی بات ہے، میں نے وعدہ کر لیا ہے، چلو جلدی سے اٹھ کر تیار ہو جاؤ، دوسرے کمرے میں تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ نیلم دل ہی دل میں اس عورت کو گالیاں دیتی بستر پر سے اٹھی، گرم پانی سے منہ ہاتھ دھویا، کپڑے بدلے، میک اپ کیا، بال ماتھے پر گرائے، آنکھوں میں سرما لگایا، ہونٹوں پر سرخی جمائی اور گلے میں دوپٹہ ڈال کر نیم اریا سینہ لیے اس کمرے کی طرف چل پڑی جس کمرے میں اسلم بیٹھا تھا۔ اسلم بیٹھا بور ہو گیا اور 2-3 سگریٹ پھونک چکا تھا۔ کئی بار اس نے سوچا کہ اٹھ کر بھاگ جائے، موٹر کی چابی اس کے پاس تھی، پھر یہ سوچ کر بیٹھا رہا، ارشد برا مان جائے گا، اسے پیدل واپس آنا پڑے گا، اتنی رات کو یہاں سے تانگا نہیں مل سکے گا۔ وہ جس رخ پر بیٹھا تھا اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ اچانک اسے دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے بالکل بھی مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہی عورت ہوگی اور اس کی چاپلوسی کرنے آئی ہوگی، یعنی نیلم نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ اسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی پیشہ ور لڑکی داخل ہوئی ہے، لیکن اسے کچھ یوں لگا جیسے اس نے یہی آواز کہیں پہلے بھی سنی ہے۔ نیلم بڑے انداز سے قدم قدم چلتی اسلم کے پیچھے آن کر کھڑی ہوئی۔ میں سگریٹ پی سکتی ہوں؟ اسلم نے سگریٹ کی ڈبیا اس کی طرف کر دی۔ سلگائیے گا نہیں؟ اسلم نے دیا سلائی جلا کر نیلم کی طرف کیا۔ دیا سلائی اس کے ہاتھ میں جلتی کی جلتی رہ گئی۔ نیلم نے اسلم کو دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ اس کا دل اس کے حلق کے قریب آ کر دھڑکنے لگ گیا۔ اس کی ٹانگوں میں سے جان ہی نکل گئی۔ کانوں میں بھی آندھیوں کی طرح شور انگیز سیٹیاں بجنا شروع ہوئی۔ اس کا رنگ زرد ہو کر اڑ گیا۔ اسلم کرسی پر سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سلمہ تم؟ سلمہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اپنے ہی آپ کچھ سمٹ کر کچھ سکڑ کر زمین پر بیٹھی اور اپنا سر اسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اسلم بت کا بت بنا کھڑا رہا۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا اور حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے، ماتھے پر ہتھوڑے چل رہے تھے۔ پھر اس نے جھک کر سلمہ کو اٹھانا چاہا، مگر سلمہ پتھر بن کر زمین پر گر پڑی۔ اس کا بدن لرز رہا تھا۔ وہ یوں پڑی تھی جس طرح احرام مصر کے تودے بڑے ہوتے ہیں۔ سلمہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیا یہ تباہی ابھی دیکھنا باقی تھی؟ اسلم نے جھک کر اس کا چہرہ بڑی مشکل سے اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں اندر کو بھینچی ہوئی تھی، گالوں پر آنسو کی ندیاں رواں تھی اور بدن پر سسکیوں کے ساتھ لرزہ طاری تھا۔
یہ وہ پہلے والی سلما نہ رہی تھی۔ رنگ سانولا تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے تھے، رخساروں پر چھایاں تھی۔ اسلم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوا، سلما وہیں پڑی سسکتی رہی۔ اسلم کا دماغ گھوم رہا تھا، وہ فوراً صوفے کا سہارا لے کر صوفے پر گر پڑا۔ سلما اٹھی اور باہر کو بھاگنے لگی۔ اسلم نے لپک کر اسے پکڑا۔ سلما اٹھی اور بھاگنے لگی۔ اسلم نے اسے لپک کر پکڑا۔ سلما نے منہ دوسری طرف کیا اور روتے ہوئے کہا، میں مر چکی ہوں۔ سلما مر چکی ہے؟ خدا کے لیے مجھے میرے خال پہ چھوڑو، میں اب تم لوگوں کو منہ دکھانے کی قابل نہیں رہی۔ اسلم نے اسے سامنے بٹھایا، دروازے کو اندر سے بند کیا اور کمرے میں پاگلوں کی طرح چکر کاٹنے لگا۔ پھر کانپتی ہوئی آواز میں بولا، ٹھیک ہے تم مر چکی ہو، سلما مر چکی ہے، مگر میں سلما کی لاش ان گدوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ میں اس کی لاش اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ چلو میرے ساتھ یہاں سے نکلو، جلدی کرو، میری گاڑی باہر کھڑی ہے۔ سلما کے سامنے ایک بجلی سے لہرائی۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھا کر اپنے چاروں طرف دیکھا۔ اسے ایسے لگا جیسے سال ہاں سال کے انتظار کے بعد اسے نجات دینے والا آ گیا ہو۔ اس نے لپک کر دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ اسلم جلدی سے اس کے پاس آیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ صحن میں اس وقت کوئی بھی نہ تھا۔ ساتھ والے کمرے میں روشنی تھی اور ارشد کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اسلم تیزی سے سلما کو ساتھ لے کر ڈیوری میں سے گزرا۔ باہر کھیتوں اور راستوں پر دھواں پھیلا تھا۔ سردی میں کافی سڑک پر سنسان تھی۔ گاڑی ذرا فاصلے پر کھیت کے کنارے کھڑی تھی۔ اسلم نے گاڑی کا دروازہ کھولا، سلما جلدی سے اندر گئی، اسلم بھی سوار ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا، گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا، اسے گھما کر واپس موڑا اور ایک ہی جھٹکے کے ساتھ گاڑی کو لے کر شہر کو جانے والی سڑک پر روانہ ہوا۔ گاڑی شہر کے مختلف علاقوں میں سے گزرتی گئی۔ اس دوران میں ان دونوں میں سے کسی نے کوئی بات نہ کی۔ اسلم کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا، اس کے ہونٹ بڑے قربناک انداز کو سمٹے ہوئے تھے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی سلما کا بھی یہی حال تھا، اس نے سر جھکا رکھا تھا، رومال سے مل کر سارا میک اپ اتارا۔ وہ روئی جا رہی تھی اور سوچے جا رہی تھی کہ اگر اسے اسلم سے ملنا ہی تھا تو وہ اس بے حیا زندگی میں کیوں آئی، اور اگر آ گئی تھی تو اسے اسلم کیوں ملا۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا کیا نہیں سوچتا ہوگا۔ اس کا ذہن عجیب تضاد میں تھا، کبھی نیک اور باحیا سلما سامنے آتی اور کبھی بے حیا نیلم غلبہ پا جاتی۔ وہ غم سے نیند جان ہو گئی اور ایک ہی پل میں اس کا جسم یوں گھٹ گیا جیسے برسوں کی بیمار ہو۔ شہر سے باہر ایک بڑے خوبصورت ہوٹل کے احاطے میں کار داخل ہو گئی۔ اسلم نے سلما کو گاڑی میں رکھا، خود اندر چلا گیا۔ سلما نے سوچا کہ وہاں سے بھاگ جائے۔ وہ اسلم کو کیا منہ دکھا رہی ہے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ اسلم سے کوئی بات کر سکے؟ نہیں، اسے بھاگ جانا چاہیے۔ وہ اٹھنے کو پر تولنے لگی، پھر ایک دوسرا خیال آیا، ایسا نہ کرنا سلما، تمہیں گناہ کی زندگی سے نجات مل رہی ہے، تمہیں خدا نے ایک بار پھر نیک زندگی بسر کرنے کا موقع دیا۔ اسلم کے پاؤں پڑ کر معافی مانگنا، وہ تمہارا اپنا ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اسے ساری بات صاف صاف بتا دینا، سچی بات کا اس پر ضرور اثر ہوگا، وہ تمہیں ضرور معاف کرے گا۔ گندگی سے نکل کر پھر اس کی طرف مت دوڑو، اگر تم وہاں چلی گئی تو وہاں تمہاری زندگی کا کیا انجام ہوگا؟ یہی نہ کہ ایک دن تم بیماریوں کی پوٹ بن کر کسی کوٹری میں لے کر کھانس کھانس کر موت کا انتظار کیا کرو گی، اور موت تم سے کوسوں دور ہوگی، کوئی تمہارے منہ میں پانی ڈالنے والا بھی نہ ہوگا۔ اسلم دوبارہ آیا، اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر کہا، میرے پیچھے پیچھے چلی آؤ۔ وہ سلما کو لے کر ہوٹل کے چمکیلے برآمدے میں سے گزرتا ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرہ سجا ہوا تھا، دیوار کے ساتھ ایک پلنگ لگا تھا، زمین پر قالین بچھا تھا۔ یہ رات تمہیں یہاں بسر کرنی ہوگی، گھبرانا نہیں، میں صبح آؤں گا، باقی سب باتیں صبح ہوں گی۔ یہاں سے پھر کسی جگہ جانے کی کوشش نہ کرنا، اور اگر تم چلے گئی تو مجھے بڑا صدمہ ہوگا، پھر شاید میں کبھی اس شہر کو واپس نہ آؤں گا، اور میں یہ شہر چھوڑنا نہیں چاہتا، میری یہاں کچھ ذمہ داریاں ہیں، اب میں چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اسلم چپکے سے دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ سلما کچھ دیر بت بنی بیٹھی رہی، پھر اس نے اٹھ کر دروازہ بند کر کے لاک کیا اور پلنگ پر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ اچانک کیسا انقلاب آیا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس نے پلنگ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کی، مگر نیند کہیں نہ آ رہی تھی۔ اس نے وقت دیکھا، رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ سلما نے بتی گل کی، پلنگ پر اوندے منہ لیٹ گئی۔ جانے اسے کیا خیال آیا کہ اس کی چیخ نکل گئی اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ سویرے اٹھ کر اسلم گاڑی لے کر سیدھا بازار گیا۔ وہاں جا کر اس نے سلما کے لیے شریفانہ طرز کی ایک قمیص اور ایک سیاہ برقع خریدا، اور وہاں سے سیدھا اس ہوٹل میں آیا جہاں رات کو سلما کو چھوڑ گیا تھا۔ گاڑی احاطے میں کھڑی کر کے اس نے کپڑے کا بنڈل ہاتھ میں لیا اور برآمدے میں سے ہو کر اس کمرے میں آیا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے کھلا ملا۔ اسلم اندر داخل ہوا، مگر سلما اندر نہیں تھی۔ اس نے غسل خانے پر دستک دی، غسل خانے کا دروازہ بھی کھل گیا، وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ اچانک اس کی نظر آتش دان پر پڑی، وہاں گلدان الٹا پڑا تھا۔ اس نے گلدان اٹھایا
تو اس کے نیچے ایک خط طے کیے رکھا تھا۔ اسلم نے کاغذ کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ میں جا رہی ہوں اس لیے نہیں کہ میں جانا چاہتی ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں اب تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ذرا سوچو، تم نے مجھے جس حالت میں اور جس ماحول میں دیکھا، اب میں تم سے کبھی آنکھیں چار کر سکتی ہوں؟ میں وہ سلمہ نہیں، تمہیں مجھ پر دھوکا ہوا تھا۔ میں اپنی نئی زندگی میں بڑی مطمئن تھی کہ تم نے آ کر میرا سکون برباد کیا۔ تم نے مجھے میری وہ تصویر دکھائی جسے میں اب کبھی دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی۔ میرا راستہ، میری منزل تم لوگوں سے جدا ہے۔ اگر سلمہ زندہ ہوتی تو تمہارے ساتھ ضرور آتی، مگر سلمہ مر گئی ہے اور تم وہاں سے نیلم کو اٹھا لائے تھے۔ نیلم کبھی کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ کبھی اپنی موجودہ زندگی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ خدا کے لیے مجھے تلاش کرنے کی بالکل کوشش نہ کرنا، میں تمہیں کبھی نہ مل سکوں گی۔ میں اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں جا رہی ہوں۔ اگر تم وہاں بھی میری تلاش میں آئے تو میں تمہیں پہچانے سے انکار کر دوں گی، اس لیے کہ میں زندہ رہنا چاہتی ہوں اور تم مجھے زہر دینا چاہتے ہو۔ اس زندگی سے الگ ہو کر تمہارے پاس 2 ہی دن میں اندر ہی اندر گل کر ختم ہو جاؤں گی۔ مجھے تو ایک ہی رات نے اتنا ادموا کر دیا کہ میں شاید 1 ماہ تک بستر سے اٹھ نہ سکوں۔ خدا حافظ۔ سلمہ کو بھول جانا جس طرح تم اپنے ماں باپ کو بھول گئے تھے۔ وہ ماں مر چکی، وہ باپ جس کی کسی کو خبر نہیں۔ میں جا رہی ہوں موت کی طرف۔ نیلم، جو کبھی سلمہ تھی۔ اسلم خط پڑھ کر حیران رہ گیا۔ یہ بات بالکل خلاف توقع ہو گئی تھی۔ اسے کسی طرح بھی یقین نہیں تھا کہ سلمہ اس طرح واپس اپنی گناہ آلود زندگی میں داخل ہو جائے گی۔ اسے سلمہ کے واپس چلے جانے پر بے حد صدمہ ہوا، مگر اب خاموش رہنے اور دل ہی دل میں اس صدمے کو چپکے سے برداشت کر جانے کے وہ اور کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اس نے ہوٹل کے دفتر میں آ کر بل ادا کیا اور واپس گھر آیا۔ دوسری شام کو ارشد سے ملاقات ہوئی۔ ارشد نے بڑا گھلا کیا، کہنے لگا، یار اسلم، اگر تم وہاں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے اور نیلم کے ساتھ کہیں باہر رات گزارنا چاہتے تھے تو ہمیں کہہ دیا ہوتا۔ تم بڑی خاموشی سے اسے لے کر چل دیے۔ وہ لوگ تو حیران رہ گئے، مگر خیر جب صبح کو نیلم آئے تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ تم نے تو اس کا خلیہ بگاڑ دیا۔ وہ تو بڑی بیمار تھی، بیچاری آج اس شہر سے چلی گئی ہے۔ اسلم نے نظریں جھکائے ہوئے پوچھا، کس شہر گئی؟ خدا جانے، مگر تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے کیا؟ کچھ نہیں۔ اتنا کہہ کر اسلم ارشد کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد ارشد کی کوشش کے باوجود اسے نہ ملا۔ ایک دن ملاقات ہوئی تو اسلم نے کہا کہ وہ سوشل زندگی سے بیزار ہے اور تنہائی میں رہنا چاہتا ہے، اس لیے اسے تنگ نہ کیا جائے۔ ارشد اس کا منہ ہی تکتا رہ گیا۔ اس رات کو نصف شب گزر جانے پر اسلم اپنے بستر پر سے اٹھا، سگریٹ سلگا کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کوئی آدھا گھنٹے بعد بے چینی سے ادھر ادھر پھرنے کے بعد اس نے چھٹا سگریٹ ایش ٹرے سے بجھایا اور اپنے کمرے سے باہر نکل کر یاسمین کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ یاسمین گہری نیند سو رہی تھی۔ اسلم آہستہ سے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے یاسمین کو کندھے سے آہستہ سے ہلا کر جگایا۔ یاسمین نے آنکھیں کھولی اور حیرانی سے پوچھا، خیریت؟ ہاں یاسمین، میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ یاسمین آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی۔ اسلم اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا۔ یاسمین نے پوچھا، خیریت تو ہے نا؟ اسلم نے یاسمین کی طرف بڑی اداس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، یاسمین میں تم سے بہت جلد شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یاسمین نے یہ سن کر سر جھکایا، کندھے پہ شال ڈالی، منہ سے کچھ نہ بولی۔ اسلم نے جیب سے سگریٹ کیس نکال کر سگریٹ سلگایا، کچھ دیر زمین پر بچھے ہوئے قالین کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میری زندگی ایک ایسے آدمی کی زندگی ہے یاسمین، جیسے لکودک صحرا کے ایک چھوٹے سے نہلستان میں جلا وطن کر دیا ہو۔ میرے چاروں طرف ہزاروں میل میں جلستا ہوا ریگستان پھیلا ہے۔ میری زندگی اور خوشیوں کا دارومدار صرف اس نہلستان کے ایک چھوٹے سے پانی کے تالاب پر ہے، جو روز بروز دھوپ کی تمازت میں خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ نہلستان بھی لکدک صحرا کی صورت میں بدل جائے، میں تم سے شادی کر کے اپنی ایک الگ دنیا، ایک الگ گھر بسانا چاہتا ہوں۔ تم میری زندگی کی آخری منزل ہو، تم ہی وہ روشنی کا مینار ہو جس کی روشنی میں میں اپنے مستقبل کے اندھیروں میں راستہ بنا رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ، میں اس سلسلے میں تمہارے ڈیڈی سے بات کروں یا تم خود کرو گی؟ یاسمین نے کہا، میں خود کیسے بات کر سکتی ہوں؟ میں اتنا ہی کر سکتی ہوں کہ جب وہ مجھ سے بات کریں تو میں انہیں کہہ دوں کہ میں اسلم کو چاہتی ہوں اور صرف اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اسلم کہنے لگا، کیا تم سمجھتی ہو کہ ڈیڈی میری بات مان لیں گے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن ڈیڈی بڑے اچھے اور ہمدرد باپ ہیں، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اسلم انگلیاں چٹکنے لگا۔ کاش میں کسی طرح انہیں یقین دلا سکوں کہ میں یاسمین سے کس قدر محبت کرتا ہوں اور اس کی زندگی کتنی خوشگوار بنا سکتا ہوں۔ یاسمین بولی، تم ان سے بات کر کے دیکھو۔ اچھا، صبح ان سے بات کروں گا، اب تم آرام کرو۔ اسلم نے اٹھتے ہوئے یاسمین کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور چپکے سے اس کے کمرے سے باہر نکل آیا اور سر جھکائے اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ عین اس وقت یاسمین کا ڈیڈی باہر کھڑا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ جب اسلم خوابگاہ میں جا کر سویا تو یاسمین کا ڈیڈی
سر جھکائے قدم اٹھاتا اپنی خوابگاہ میں آیا۔ یاسمین اسے بہت عزیز تھی، وہ اس کی اکلوتی اولاد تھی۔ بیوی کی وفات کے بعد اس شخص کی زندگی میں صرف یاسمین کی وجہ سے ہی کچھ رونق اور زندگی باقی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یاسمین کی زندگی کسی طرح سے بھی پریشانی میں گزرے اور اسے آگے چل کر کسی قسم کی بھی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ وہ اسلم کی شرافت کی نفس کے بھی بے حد قائل تھے۔ اپنی خوابگاہ میں جا کر وہ بستر میں لیٹے کتنی دیر وہ سوچتے رہے کہ اسلم سے یاسمین کی شادی کر دینے پر کیا کیا قباحتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر انہوں نے انکار کیا تو یاسمین کو کس حد تک صدمہ ہو سکتا ہے۔ اسلم کے ساتھ یاسمین کو بیاہ دینے سے سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ اس طرح یاسمین ان کے گھر میں ہی رہ سکتی تھی۔ باقی رہی یہ بات کہ اسلم بیکار تھا تو اس کا بندوبست بھی کیا جا سکتا تھا۔ اسے مزید تعلیم دلوائی جا سکتی تھی، اسے کسی کاروبار میں لگوایا جا سکتا تھا۔ صبح ہوئی، یاسمین کے ڈیڈی دفتر چلے گئے، شام کو واپس آئے۔ اسلم نے کھانے کے بعد ان کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کی۔ یاسمین کے ڈیڈی کو پتا تھا کہ وہ ان سے کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ وہ خود پوچھنے کی بجائے اسلم اپنی زبان سے اظہار کرے۔ اسلم سوچ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ بڑی مشکل بعد اسلم نے بات شروع کی اور ڈیڈی سے بڑی لجاجت اور ادب سے کہا کہ وہ یاسمین سے شادی کر کے ان کی دامادی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جیلر صاحب نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، پھر بات ہوگی اسلم، خدا حافظ۔ اسلم ان کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن گزرے مگر ڈیڈی نے اسلم سے کوئی بات نہ کی۔ اسلم حیران تھا۔ اس نے یاسمین سے مشورہ کیا۔ یاسمین نے کہا، ہمت مت ہارو، وہ تم سے ضرور بات کریں گے۔ چوتھے دن کھانے کے بعد یاسمین کے ڈیڈی نے اسلم کو بلایا اور سامنے بٹھا کر اس سے گفتگو شروع کی۔ انہوں نے ہر طرح کے سوالات کر کے اسلم کا امتحان لیا اور اندازہ کیا کہ وہ شادی کی تجویز میں کس حد تک مخلص ہے اور یاسمین کے لیے کہاں تک صحیح خاوند ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ اسلم کی باتوں سے بے حد متاثر ہوئے۔ اسلم نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ وہ یاسمین سے پیار کرتا ہے اور اس سے شادی کر کے باقی ماندہ زندگی ایک شریف اور محنتی انسان کی طرح بسر کرنا چاہتا ہے۔ وہ محبت، اصرار، محنت اور شرافت کے ساتھ اپنی گزشتہ زندگی کے تمام داغوں کو دھو ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ یاسمین کی خوشی کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہے اور اگر انہوں نے اسے اپنی فرزندی میں لینے سے انکار کیا تو وہ آج کی رات ہی چپکے سے ان سے جدا ہو جائے گا۔ میں تمہیں کل اپنا جواب دوں گا اسلم، اب تم جا کر سو جاؤ، سلمہ کے ڈیڈی نے کہا۔ اسلم نے شباہر کہا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ اس رات یاسمین کے ڈیڈی یاسمین کے کمرے میں گئے اور اسے بتایا، دیکھو بیٹی، میں نے تمہیں بڑے ناز و نام اور بڑے آزاد ماحول میں پالا پوسا۔ میں نے تمہاری تربیت اس طرح کی کہ تم زندگی میں برے بھلے کی پہچان کر سکو۔ اب جو مرحلہ مجھے درپیش ہے اس کے بارے میں تم کیا سوچتی ہو؟ کیا تم دل سے نہیں بلکہ دماغ سے محسوس کرتی ہو کہ تم اس جگہ شادی کر کے خوش رہو گی؟ یاسمین نے سر جھکا رکھا تھا، اس سے کوئی جواب نہ دیا۔ ڈیڈی نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر کہا، بیٹی، یہ تمہاری زندگی کا معاملہ ہے، اس اعتبار سے بڑا نازک معاملہ ہے۔ اس وقت کی بیجا شرم اور خاموشی تمہاری پوری زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی زبان سے میرے خدشات دور کرنے کی کوشش کرو۔ کیا تم واقعی یہ سمجھتی ہو کہ تمہاری شادی اسلم سے کی جائے؟ یاسمین نے آہستہ سے کہا، ہاں ڈیڈی، میں نے اس مسئلے پر کافی سوچا، ہم دونوں شادی کے بعد بے حد خوش اور مطمئن رہیں گے۔ مجھے سوائے اپنے جیون ساتھی کے اور کسی سے کوئی طلب نہیں۔ ایک بار پھر سوچ لو بیٹی، تم جس طرح کہو گی ویسے ہی کروں گا کیونکہ مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے۔ یاسمین نے آہستہ سے کہا، ڈیڈی، مستقبل تو خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ اسلم ہی وہ انسان ہے جو اگر کبھی ایسا وقت آیا تو میری خاطر اپنی جان بھی دے دے گا۔ اچھا بیٹی، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے۔ ڈیڈی نے یاسمین کے سر پہ پیار کیا۔ یاسمین آداب کہہ کر باہر چلی گئی۔ دوسرے دن ڈیڈی نے اسلم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ اسلم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کی زندگی میں بیداری اور مسرت کی نئی لہر دوڑ گئی۔ یاسمین کی رشتہ دار لڑکیوں، سہیلیوں اور خاص طور پر نجمہ نے رات کو ڈھولک پر خوشی کے گیت گانا شروع کیے۔ کوٹھی کو رنگ برنگ جھنڈیوں اور لال پیلے برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ آج تو منہ میں گھگیاں پڑی ہیں اور کل لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، نجمہ نے کہا۔ دوسری دوست بولی، کیوں نہیں، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، فکر نہ کرو۔ بھئی، ہم تو شادی نہیں کریں گے، تم نہیں کرو گی تو کوئی دوسرا تم سے خود ہی کر لے گا۔ سب ہنس پڑی۔ ادھر ہنستے مسکراتے خوش فکرے دوستوں کی محفل میں بیٹھے بیٹھے اچانک اسلم کا چہرہ اداس ہوا۔ اسے اپنی مرحوم ماں، مفرور باپ یاد آئے۔ اگر آج وہ اس کے پاس ہوتے تو انہیں کتنی خوشی ہوتی۔ بھئی، تم کہاں گم ہو گئے؟ اسلم کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر اس کے دوستوں نے کہا۔ اسلم ایک دم چونک پڑا اور موقع کی نزاکت کا احساس کر کے فوراً دوسرے دوست کے ساتھ ہنسنے اور مسکرانے لگا۔
थोड़े से फासले पर दरख्तों में खड़ी होकर सरगोशियों में नजमा उससे कह रही थी, शादी मुबारक हो मेरे बेटे, खुदा तुम दोनों को खुश रखे। क्या हुआ अगर मैं तुम्हारी बीवी को अपने घर ब्याह कर नहीं ला सकी? मैं तुम दोनों की खुशियों में शरीक हूँ, लेकिन तेरे बदनसीब वो आपका कोई पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है, कोई इन्हें खाना भी खिलाता है या नहीं। वो जरूर जिंदा है, अगर मर गए होते तो मुझसे जरूर आन मिलते। मैं उनके लिए आसमानों पर भी परेशान रहती हूँ। बेटा तुझे सेहरा मुबारक, मेरी तरफ से बहू के सर पर प्यार करना, खुदा हाफिज मेरे बच्चे। असलम को अपनी माँ के ये अल्फाज सुनाई दिए। इससे पहले कि असलम अपनी माँ से कोई बात कर सके, इसे ऐसे लगा जैसे उसकी रूह आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के दरमियान रात के अंधेरे में गुम हो गई हो। उसके मुंह से बेइख्तियार माजी निकला और फिर दरख्त के साथ गाल लगाकर बच्चों की तरह रोता रहा। रोते रोते जब उसके दिल का गुबार हल्का हुआ तो वो तेजी से वहां से निकलकर सड़क पर आया, गाड़ी में सवार होकर गाड़ी चलाई और यूं ही बेमकसद शहर की वीरान सड़कों पर निस्शब्द के बाद तक घूमता रहा। फिर वो शहर के कब्रिस्तान में आया। कब्रिस्तान के बाहर खड़े होकर उसने फातिहा के लिए हाथ उठाए। वो अपनी माँ की कब्र से वाकिफ न था, लेकिन उसे ऐसे लगा जैसे उसकी माँ कब्रिस्तान में किसी जगह दफन है। फातिहा पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू की नदियां रवा हुई। अगले दिन जेलर साहिब की कोठी में उनकी प्यारी बेटी यास्मीन की शादी का हंगामा मुसर्रत बरपा था। कोठी को काफी सजाया गया था। शाम से पहले ही मेहमानों की आमद शुरू हुई। लॉन में शामियाने लगाए गए, कारों की कितारें खड़ी थी, हर तरफ खुशियों के कहकहे गूंज रहे थे। असलम बेहतरीन लिबास पहने दोस्तों में बैठा था और अंदर यास्मीन दुल्हन बनी सहेलियों में बैठी थी। कोठी के उकम में पुलाव और जर्दे की देगे दम की जा रही थी। चूंकि दुल्हे का घर भी वही था, इसलिए बारात के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तय पाया कि निकाह के बाद दुल्हा दुल्हन को शहर के सबसे बड़े होटल में काफी की दावत दी जाए और फिर दोनों वापस घर आए। शाम के वक्त निकाह पढ़ाया गया। यास्मीन असलम की मनकूहा बनी। अब मेहमानों में खाना तकसीम किया जाने लगा। लोगों ने पतलूनों की पट्टियां खोली और खूब चपा चबाकर मुंह बना बनाकर वैश्यू की तरह पुलाव पर हाथ साफ किए। एक खास कमरे में असलम के हाथ दोस्त बैठे थे। उनके सामने स्कॉच विस्की की बोतलें खुली थी और वो असलम के साथ मिलकर शराब पी रहे थे और असलम को मजाक भी करते जा रहे थे। लेकिन उस वक्त एक दीवाना बूढ़ा जिसके बदन पर छीतरे लटक रहे थे और वैश्यू की तरह बूढ़े हुए, सफेद बाल मैल में अटे हुए थे, होंठों से राल बह रही थी, आंखों से वैश्य टपक रही थी, पाँव में फटे हुए जूते रस्सियों के साथ बंधे थे। कोठी के सदर दरवाजे पर नमूदार हुआ और पेट पे हाथ मारकर चौकीदार को अपनी तरफ मतवज्जी करने लगा। चौकीदार ने गुस्से से कहा, भाग जाओ यहाँ से। पागल बुरा कराया, भू भू। और फिर वो अपने पेट पर जोर से हाथ मारने लगा। चौकीदार के पास एक टैक्सी ड्राइवर खड़ा था। उसे बूढ़े पे तरस आया। उसने चौकीदार से कहा, यार वो तो भूखा है, इसे धक्का रहे हो और फिर पागल भी। इतनी बड़ी दावत में अगर ये भी तो निवाले खा लेगा तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा। चौकीदार को भी उस बूढ़े पागल पे तरस आया। उसने पागल से दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ, मैं खाना लाता हूँ। इसके बाद वो शामियाने के नीचे गया, लोगों के बचे हुए झूठे चावलों की एक थाली उठाई और पागल के पास आया। पागल आदमी ने अपनी मैली कुचाली झोली फैलाई। चौकीदार ने झूठे चावलों की थाली दीवाने की झोली में उल्टी। दूल्हे के कमरे में खूब धमाका चौकड़ी मची थी। शानदार कैफ आवर और स्कॉच विस्की पीने के बाद दूल्हा अपने बेहतरीन दोस्तों के साथ बैठा मेज पर लगी चमकीली तशरीह में निहायत नफीस ताज़ा खुशबूदार पुलाव में शोरबा और दही डालकर बड़ी नफासत के साथ खा रहा था। और उसी कोठरी के बाहर दरवाजे के साथ दीवार से लगा दूल्हे का वैश्यज़दा आंखों वाला खस्ता हाल पागल बाप मैली कुचाली झोली में बरातियों के मुंह से गिरे हुए झूठे चावल के नवाले गंदी उंगलियों में लपेट लपेट कर मुंह में डाल रहा था। ठंडे शोरबे में लिपटे हुए चावल उसके मुंह से गिरकर दाढ़ी के बेरक बालों में उलझ रहे थे। उसका मुंह खच्चर की तरह चल रहा था। आंखें अपने हलकों में वैशी जानवर की तरह इधर उधर घूम रही थी। बेटी की कोई खबर न थी कि उसका बदनसीब बाप बाहर फुटपाथ पर फकीरों से भी बदतर हालत में बैठा भीख में लिए चावल खा रहा है। बाप को कोई खबर न थी कि अंदर उसके बेटे की बारात बैठी है, उसकी बहू दुल्हन बैठी है। अगर वो सही हालत में होते तो उनकी इस कोठी में सबसे ऊंची जगह मिलती, लेकिन वो खुशियों गमों ऊंच नीच इज्जतों विरासत की सरहदों से बहुत दूर निकल चुके थे। बारात के रुखसत होने का वक्त आया। एक हारों से लदी हुई खूबसूरत कार कोठी के गेट के पास आकर खड़ी हुई। दुल्हा और दुल्हन अपने दोस्तों की संगत में बन संवरकर चमकीले और शगुफ्ता चेहरे लिए कोठी के गेट की तरफ बढ़ने लगे। ये जुलूस सजी सजाई कार के पास आकर रुका। यास्मीन के बाप ने पहले दूल्हे को सीने से लगाकर प्यार किया, फिर अपनी बेटी यानी दुल्हन के सर पर हाथ फेरा। एक औरत ने दुल्हा दुल्हन से सर पर कबूतरों का जोड़ा वार कर फिजा में छोड़ा। दूसरी औरत ने उनके कदमों में कड़वे तेल की एक लकीर डाल दी। कार के पास ही फुटपाथ पर कोठी की दीवार से टेक लगाकर बैठे हुए खस्ता हाल पागल मीर साहिब सफेद सफेद दीदे घुमाते ये सब कुछ देख रहे थे।
ان کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ جبڑے ہلا ہلا کر جھولی میں سے جھوٹے چاول نکال کر بدسور کھائے جا رہے تھے۔ دلہا دلہن کار میں سوار ہوئے، دوستوں نے ان پر پھول برسائے، عورتوں نے ان پر پیسے پھینکے۔ ایک پیسہ میر صاحب کے پاس آن گرا۔ انہوں نے لپک کر اسے اٹھایا اور جبڑے ہلاتے ہوئے دیر تک اسے دیکھتے رہے اور پھر اپنی جولی میں ڈال لیا۔ کار سٹارٹ ہوئی۔ لوگ ہاتھ ہلا ہلا کر دلہا دلہن کو رخصت کرنے لگے۔ اسلم اور یاسمین نے بھی ہاتھ کار کی کھڑکی سے باہر نکالے۔ پاگل میر صاحب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور حیرانی کے عالم میں یہ سب تماشا دیکھنے لگے۔ کار گزر گئی۔ لوگ باتیں کرتے اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ہونے لگے۔ دیوانے میر نے 2-3 بار فضا میں مٹھیاں ہلا کر منہ سے بھو بھو کر کے کتے کی طرح بھونکا اور پھر ایک ہاتھ سے جھوٹے پلاؤ والی جھولی تھامے، دوسرے ہاتھ سے ہوا میں خیالی کتوں کو پتھر مارتے چیتھرے لٹکائے گھسیٹ گھسیٹ کر اس طرف کو چل دیے جس طرف کو ابھی ابھی ان کے بیٹے کی بارات گئی تھی۔